लो ज़हन। मेरी बात सुन के वो हत्थे से उखड़ गया। कहने लगा, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मैं क्यों करूं दूसरी शादी? मैंने कहा, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें वो सब नहीं दे सकती जो तुम मुझसे चाहते हो। वो कहने लगा, तुम्हें हुआ क्या है? ऐसी तो नहीं थी तुम पहले। मैंने कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम किसी और से मोहब्बत करते हो, उससे शादी करना चाहते हो। अगर ये कहते कि मुझसे शादी का इरादा रखते तो मैं इनकार कर देती। ज़ैन, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी मोहब्बत है तो तुम दूसरी शादी करोगे और मुझसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करोगे। मेरी बात सुन के बड़े गुस्से से मुझे देखा। कहने लगा, दूसरी शादी नहीं करूंगा मैं, और तुम आइंदा मेरे पास मत आना। कब से वजह पूछ रहा हूँ, मिन्नत कर रहा हूँ, लेकिन तुम हद से बढ़ती ही जा रही हो। कितनी ही लड़कियां अपनी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज से शुरू करती हैं। सबको अपने शोहरों से यूं अचानक मोहब्बत नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपने रिश्ते को निभाने की कोशिश करती हैं। सब ठीक हो जाता है ना। तुम्हारी तरह अपने शोहर को दूसरी शादी का मशवरा नहीं देती। ये कहकर वो सोफे पे जाके लेट गया। मैं जिस अजियत में थी वो मैं ही जाती थी। आज ये मुझसे मोहब्बत जता रहा है, कल जब मेरी हकीकत खुलेगी तो मुझे छोड़ भी देगा और दूसरी शादी भी करेगा। मर्द ऐसे ही होते हैं ना। रोते रोते मैं सो चुकी थी। सुबह मेरी आंख ज़ैन की हाय हाय से खुली। मैं उठ के बैठ गई, पता नहीं उसे क्या हुआ। मैं उठ पे सोफे पे गई तो नींद में हाय हाय कर रहा था। मैं उसकी पेशानी पर हाथ रखा तो बुखार से तप रहा था। ये देखकर मैं परेशान हो गई। फौरन से उसे पानी की पट्टियां करने लगी। बुखार की मेडिसिन मेरे पास मौजूद थी। मैंने होटल के वेटर से नाश्ता मंगवाया और ज़ैन को मेडिसिन दी। उसे कहा कि वो बेड पे लेट जाए। वो चुपचाप बेड पे लेटा हुआ था और कहने लगा, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना ख्याल रख सकता हूँ। मैंने कहा, पता है मुझे तुम जितना ख्याल रख सकते हो। 2 दिन मैंने ही उसकी खातिरदारी की। कभी कहता, समिया मेरे पाँव में दर्द है, समिया मेरे पाँव तो दबा दो प्लीज। मैं नींद में उठकर उसके पाँव दबाने लग जाती। कभी कहता, हाथ दबाओ। एक बार कहने लगा, सर दबा दो। उसका बुखार अब उतर चुका था। मैंने कहा, ज़ैन तुम ठीक हो? कहने लगा, क्या ठीक हो? मुझे ऐसे ही बुखार होता है। बाहर से लगता है कि जिस्म ठंडा है, लेकिन अंदर बुखार रहता है। उफ, कसम से समिया सर दर्द से फट रहा है। मैं बेचैन सी हो गई। मैंने कहा, मेडिसिन ली है तुमने? कहने लगा, हाँ ली थी, बस सर दबा दो। मैं उसके पास बैठ गई। कुछ देर उसका सर दबाती रही तो वो सो चुका था, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास उठने लगी वो तकिया छोड़कर मेरी गोद में सर रख चुका था। मेरे दिल को जोर से झटका सा लगा, लेकिन वो शायद नींद में था। मैंने उसे 2-3 बार पुकारा, लेकिन शायद गहरी नींद में था। मैं पूरी रात बेड से टेक लगाए बैठी रही। सुबह तक मेरी कमर तख्ता हो चुकी थी। जब उसकी आंख खुली, मुझे यूं बेड से टेक लगाए देखा तो फौरन से उठ के बैठ गया। मेरी भी आंख खुल गई। कहने लगा, सो सॉरी यार, नींद में पता ही नहीं चला, तुम मुझे जगा देती। उस वक्त मेरी आंखें नींद से बोझल थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम गहरी नींद में थे। अब प्लीज सोफे पे जाके सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं कम्बल लेकर लेट चुकी थी और वो सोफे पे चला गया। जब मैं उठी तो वो होटल के कमरे में नहीं था। मैंने उठ के अपने लिए चाय मंगवाई, लेकिन वो रात तक वापस नहीं आया। मैं यही सोच रही थी कि वो आखिर गया कहाँ। रात को 10 बजे वो आया। मैंने कहा, ज़ैन कहाँ गए थे, वो भी बुखार में? कहने लगा, मैं अब ठीक हूँ, डोंट वरी। वो तुम सो रही थी इसलिए मैं बोर हो रहा था तो बाहर चला गया। वहाँ मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के फेलो राबेल मिल गई। बस उसी से गप्पे लगाता रहा, वक्त का पता नहीं चला। फिर उसने जेब से मूंगफली निकाल के मुझे दी। कहने लगा, ये खा लो। तुम्हें पता है, यूनिवर्सिटी में ये लड़की दीवानी थी मेरी, हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती थी। लेकिन मैं इस गलतफहमी का शिकार था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, इसलिए उसे कभी रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि उसने अभी तक शादी नहीं की होगी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि कोई लड़की मुझसे इतनी भी मोहब्बत कर सकती है। मुझे कह रही थी,
اپنی بیوی سے ملوانا۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں وہ کون ہے جس کی خاطر تم نے کبھی مجھے لفٹ نہیں کروائی۔ میں نے اسے کل شام کی چائے پہ بلوایا۔ اچھا ہے تم بھی مل لینا اس سے۔ اس رات وہ کافی دیر تک رابیل کی باتیں کرتا رہا۔ میں نے کہا تم نے مجھے پہلے تو کبھی نہیں بتایا۔ کہنے لگا مجھے نزدیک اس کی اتنی اہمیت ہی نہیں تھی، لیکن اب احساس ہو رہا ہے۔ بہت تکلیف ہوتی ہے نا جسے ہم ٹوٹ کے چاہیں، بعد میں پتہ چلے کہ ہم تو اس شخص کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے تھے۔ یہ کہہ کر مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ میں نظریں چرا گئی، مونگ پھلی کھانے لگی۔ کہنے لگا ساری تمہارے لیے نہیں لایا، ادھر مجھے بھی دو۔ یہ کہہ کر میرے ساتھ ہی مونگ پھلی کھاتے رہا، ساتھ ساتھ رابیل کی باتیں کرتا رہا۔ اگلے روز واقعی ایک بے حد خوبصورت لڑکی 5 بجے ہمارے کمرے میں آ گئی، زین کی کلاس فیلو۔ اسے دیکھ کر مجھے کچھ ہوا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی، زیادہ سٹائلش بھی تھی۔ وہ مجھے گلے ملی، کہنے لگی مجھے تمہیں دیکھنے کا بہت شوق تھا، واقعی تم پیاری ہو۔ پھر زین جس سے محبت کرے وہ عام تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی، لہجہ بھی نم تھا۔ کچھ ہی دیر میں زین بھی آ گیا۔ زین سے اس کی کافی بے تکلفی تھی۔ کافی دیر وہ دونوں آپس میں یونیورسٹی کی باتیں کرتے رہے۔ مجھے اپنا آپ ان کے بیچ بالکل بے معنی اور بے مقصد لگ رہا تھا۔ چائے پینے کے بعد جب وہ جانے لگی تو اپنے پرس سے مجھے ایک باکس نکال کر دے گئی۔ کہنے لگی یہ تمہارے لیے گفٹ ہے۔ زین بھی اس کے ساتھ کمرے سے چلا گیا۔ 1 گھنٹے بعد کمرے میں آیا تو مسکرا رہا تھا۔ کہنے لگا جان چھڑوانا مشکل ہے اس لڑکی سے، باتیں ختم ہی نہیں ہوتی اس کی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، چائے بھی ٹھیک سے نہیں پی۔ میں نے کہا اب کھانا ہم کہاں کھائیں گے؟ کہنے لگا رات کا کھانا ہم باہر جا کے کھائیں گے۔ کھانے کے دوران بھی اسی کی باتیں کرتا رہا۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا تم کوئی اور بات نہیں کر سکتے ہو کیا؟ کھانا کھاتے ہوئے اس کا چمچ رکا۔ کہنے لگا کوئی اور بات کیا؟ میں نے کہا کچھ بھی، جب سے تمہاری کلاس فیلو تم سے ملی ہے تمہارے پاس تو اسی کی باتیں ہیں۔ کہنے لگا تو کیا بات ہے؟ تم تو پیار محبت کی باتیں کرنے نہیں دیتی، تو اور اب کیا کروں؟ اب موسم دیکھو کتنا اچھا ہو رہا ہے، ایسے موسم میں تو بیوی ساتھ ہو تو دل چاہتا ہے کہ یہ باتیں کروں، لیکن وہ مجھ سے دور جانا چاہتی ہے، اس سے میری فکر نہیں ہے، تو میں کیا کروں پھر؟ میں خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا مجھ سے۔ میں نے کہا ہم واپس کب جائیں گے؟ 8 دن بعد۔ پھر کہنے لگا تمہیں راویل کی باتیں کیوں نہیں سنی؟ تم تو مجھ سے محبت نہیں کرتی، جبکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ لیکن اکثر بیویاں جیلس ہو جاتی ہیں ایسی باتوں پہ، لیکن تم ان میں سے تھوڑی ہو، کیونکہ وہ بیویاں تو اپنے شوہروں سے محبت کرتی ہیں، تمہاری طرح تھوڑی ہیں۔ خیر چھوڑو۔ اگلے روز وہ مجھے باہر لے گیا۔ دیکھا تو وہ لڑکی وہاں بھی تھی، جیسے وہ جانتی تھی کہ ہم یہاں بھی جانا چاہتے ہیں۔ زین کہنے لگا تم رکو یہیں پہ، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ مجھے افشار کے بیچوں بیچ رکھی کرسیوں پہ ایک کرسی پر بٹھا کے جا چکا تھا، جہاں سب بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور ٹھنڈے پانی کی افشار میں اپنے پاؤں بھگوتے تھے۔ پچھلے 2 گھنٹے سے میں ان کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں آئے۔ میں اٹھ کے باہر آ گئی۔ پہلی بار بہت رونا آ رہا تھا مجھے۔ زین کو میری پرواہ تک نہیں تھی۔ میری نظر افشار کی دوسری جانب پڑی تو وہ ہوش اڑ کے رہ گئے میرے۔ وہ ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھے ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ مرد ہوتے ہی جھوٹے ہیں، کل تک مجھ سے محبت کے دعوے کر رہا تھا، جھوٹا کہیں کا۔ میں غصے سے وہاں سے ہوٹل کے کمرے میں آ گئی۔ میرے موبائل پہ زین کی کال آ رہی تھی، لیکن میں نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ اسے یہ احساس تک نہیں تھا۔ مجھے تھوڑی دیر کا کہہ کے وہ اپنی کلاس فیلو کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور بھول گیا کہ میں بھی اس کے ساتھ آئی ہوں۔ کافی دیر اس کی کال پہ کال آتی رہی۔ 2 گھنٹے بعد اس نے چابی سے کمرے کا دروازہ کھولا، مجھے کمرے میں دیکھ کر کہنے لگا تم یہاں تھی سمیہ؟ تمہیں احساس ہے میں پچھلے 3 گھنٹے سے تمہیں پاگلوں کی طرح کہاں کہاں ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ کافی غصے میں تھا، پریشان بھی تھا۔ کہنے لگا بنا بتائے تم یہاں کیوں آئی ہو؟ فون کہاں ہے تمہارا؟
یہ کہہ کر اس نے سامنے سائڈ ٹیبل پہ فون دیکھا تو میرا موبائل پڑا تھا. کہنے لگا اس موبائل کو آگ لگا دو اگر فون نہیں اٹھانا ہوتا تو. میں نے کہا زیادہ ایٹیٹیوڈ مت دکھاؤ مجھے. تمہیں میری پرواہ تھی ہی نہیں. اگر ہوتی تو تم ایسے جا کے اپنی کلاس فیلو کے ساتھ وقت نہ گزار رہے ہوتے. پچھلے 2 گھنٹے سے تم نے مجھے اس ریسٹورنٹ کی کرسی پر بٹھایا اور پھر بھول گیا جا کے اس راویل سے باتیں کرتے رہے. میں کیا پاگل ہوں جو تمہارے انتظار میں بیٹھی رہتی؟ اب تمہیں غصہ آ رہا ہے اور تم جو اس کے ساتھ بیٹھ کر باتوں میں یہ تک بھول گئے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ کہنے لگا تو کیا ہو گیا اگر میں اس کے پاس بیٹھ گیا تو؟ تمہارے سامنے اس کے ساتھ گیا تھا. میں نے کہا کیا لگتی ہے تمہاری؟ کہنے لگا کلاس فیلو ہے، میری دوست ہے. میں نے کہا تو پھر میں کیا ہوں؟ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس نے کہا یہ تو تم خود سے پوچھو کہ تم میری کیا ہو. پھر میرے قریب آ گیا. جیسے میرے آنسو صاف کرنے لگا میں نے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا. میں نے کہا میں کوئی نہیں ہوں تمہاری، مجھے ابھی کے ابھی واپس جانا ہے. زہر نے کہا کچھ دن بعد چلے جائیں گے، بار بار چھٹی نہیں ملتی. میں نے کہا بہاڑ میں گئی تمہاری چھٹیاں، مجھے نہیں رہنا یہاں. ابھی جاؤ نا، وہیں جا کے بیٹھو جہاں پہلے بیٹھے تھے. کہنے لگے تمہارے لیے کھانا لایا تھا میں. میں نے کہا مجھے نہیں کھانا، جاؤ جا کے اسے کھلاؤ. اس نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا چھوڑو مجھے زین، ورنہ مر جاؤ گے میرے ہاتھ سے. تمہیں نہیں پتا میں اس ٹائم بہت غصے میں ہوں. کہنے لگا کیوں جیلس ہو رہی ہو؟ حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا. اس کے سوال پہ میں چپ سی ہو گئی. کہنے لگا بولو اب کیوں جیلس ہو رہی ہو؟ کہنے لگا جیلسی وہاں ہوتی ہے جہاں محبت ہو، اور تمہیں تو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے. ابھی چند روز پہلے تم کہہ رہی تھی کہ میں دوسری شادی کر لوں. آپ رو کیوں رہی ہو؟ چند گھنٹے میں نے کیا رابیل کے ساتھ گزار لیے، تم سے برداشت نہیں ہو رہا؟ یہ سن کر میں شرمندہ سی ہونے لگی، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوانے لگی، لیکن وہ اپنی گرفت اور بھی زیادہ مضبوط کر چکا تھا. میں نے کہا میرے سر میں درد ہے، مجھے سونا ہے. کہنے لگا تمہیں برا کیا لگ رہا ہے؟ میں نے کہا یہ بات نہیں ہے. کہنے لگا یہی بات ہے، تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ اس کی باتیں سن کر تمہیں تکلیف ہو رہی تھی تبھی کہہ رہی تھی کوئی اور بات کرو. سمیہ مان کیوں نہیں لیتی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ کہنے لگا مجھے ذرا سا بخار کیا ہوا، تمہاری جان پہ بن گئی تھی. پوری رات میں تمہاری گود میں ایسا سوتا رہا، پوری رات تم جاگتی رہی. تم نے ایک بار بھی اف نہیں کیا، مجھے جگانے کی کوشش نہیں کی. کیا تھا یہ؟ کیا احسان تھا؟ کہنے لگا پاگل لڑکی، یہ محبت ہے، اسے ہی محبت کہتے ہیں. میرے پاس اب کوئی بہانہ بھی نہیں بچا تھا. اپنے ہاتھ سے میرے آنسو صاف کرنے لگا. کہنے لگا پاگل، وہ شادی شدہ ہے، یہاں اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہے. اس کا شوہر بھی میرا کلاس فیلو ہے، اور راویل کا میرے ساتھ کبھی کوئی افیئر نہیں چلا. ہم صرف اچھے دوست ہیں. محبت وہ حسین سے کرتی اور اسی سے شادی کی ہے. یہ تو تم مجھے اتنے دن سے نخرے دکھا رہی تھی، اسی لیے جب میں نے حسین اور راویل کو دیکھا تو ان سے کہا ذرا سی ڈرامے بازی کرنی ہے تاکہ میری بیوی کا دماغ کچھ ٹھکانے پہ آ جائے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی اور میں اپنا ہنی مون ٹرپ برباد نہیں کرنا چاہتا. وہ دونوں میاں بیوی مان گئے کیونکہ وہ دونوں مجھے اچھی طرح سے جانتے تھے. اس لیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے 2 دن سے وہ صرف ایک ڈرامہ تھا. اس کی بات سن کر مجھے اس پر غصہ بھی آ رہا تھا اور ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ اب میں اپنی محبت اس سے چھپا نہیں سکتی تھی. وہ جان چکا تھا اور ڈر اس بات کا تھا کہ ایک حقیقت اور جان جائے گا تو پھر کیا ہوگا، جس کی خاطر میں نے ابھی تک اس کے ساتھ زیادتی کرتی آ رہی تھی. کہنے لگا کیا سچ میں تم انجان تھی؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اسے روک بھی نہیں پائی اور خود کو حالات کے حوالے کر دیا. صبح جب میری آنکھ کھلی تو بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائے مجھے ہی دیکھ رہا تھا. پتہ نہیں وہ کس گہری سوچ میں تھا. میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. جیسے ہی اس نے مجھے جاگتا ہوا دیکھا تو ہاتھ میں پکڑا ہوا سگریٹ سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے، حالانکہ صبح کے 7 بج رہے تھے اور وہ جاگ رہا تھا. میں نے کہا کیا بات ہے، سونا نہیں ہے تم نے؟ کہنے لگا نہیں، ایسے ہی.
نیند نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیوں۔ وہ چپ چپ سا تھا، میری جان نکل رہی تھی، کہیں مجھ سے کہیں میری پاک بازی کی بات نہ کر دے، یا کوئی ثبوت نہ مانگ لے، یا یہ نہ پوچھ لے کہ اس سے پہلے کس کے ساتھ وقت گزار چکی ہوں، یا میری امانت میں خیانت کیوں کی ہے۔ میں اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا کیا بات ہے سمیہ؟ میں نے کہا کچھ نہیں، وہ ایسے ہی، تم اس وقت سو رہے ہوتے ہو نا اس لیے۔ کہنے لگا بس ایسے ہی، نیند نہیں آ رہی تھی۔ اپنا لہجہ وہ کافی حد تک نارمل رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، پر میرا دل اندر سے کانپ رہا تھا۔ پھر میرے برابر میں لیٹ گیا، اپنا بازو سیدھا کر کے کہنے لگا ادھر آؤ، یہاں پہ لیٹو۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی، پتہ نہیں اپنے قریب لٹا کے اب مجھ سے کیا پوچھے گا، کیا سوال کرے گا۔ میں اس کے بازو پہ سر رکھ کے لیٹ گئی۔ کہنے لگا کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، ایسے ہی بس تمہیں بس میں نے بہت تنگ کیا نا۔ میں نے موضوع بدل دیا۔ کہنے لگا ہاں تنگ تو بہت کیا ہے، بس وجہ پتہ نہیں کہ کیوں کیا۔ میں نے کہا مجھے لگا تھا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی، شاید ڈرتی تھی تم سے محبت کرنے سے، پتہ نہیں محبت ملے گی یا نہیں۔ میں اس کی اپنے باتوں سے بہلانے لگی، اور کیا کرتی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری زندگی برباد ہو۔ کہنے لگا ڈرتی کیوں تھی؟ میں نے تو کبھی نہیں تمہیں کچھ کہا، ہمیشہ تمہارا ساتھ ہی دیا تھا۔ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے جب میں نے اماں سے کہا کہ مجھے سمیہ سے شادی کرنی ہے، اماں نے اعتراض کیا تھا، لیکن میں نے کہا کہ شادی میں صرف اسی سے کروں گا، اور آپ کو اسے عزت بھی دینی پڑے گی، اسے یتیم سمجھنا چھوڑ دیں، یہ کہ آپ اس پر احسان کر رہے۔ بہت سمجھانے کے بعد میری والدہ کا موڈ کچھ ٹھیک ہوا تھا، اور تم سے ان کا رویہ بھی، ورنہ شادی سے پہلے وہ تمہارے ساتھ کچھ زیادہ ہی اچھا رویہ نہیں رکھتی تھی۔ پھر کافی دیر وہ میرا سر سہلاتا رہا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ اس کے بعد وہ میرے قریب نہیں آیا تھا۔ 2 دن بعد میری آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پہ نہیں تھا۔ میں فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گئی، دیکھا تو وہ کمرے سے باہر گیلری میں کھڑا تھا، سگریٹ پی رہا تھا۔ حالانکہ سگریٹ کا عادی نہیں تھا وہ، ہاں جب ٹینشن میں ہوتا تھا تو کبھی کبھی پی لیتا تھا۔ میں اٹھ کے گرم شال لے کر اس کے پاس آئی۔ میں نے کہا تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ میری بات سن کے بری طرح چونکا، جیسے کسی سوچ میں ہو۔ کہنے لگا کچھ نہیں، بس ایسے ہی، بس موسم دیکھ رہا تھا، اچھا ہے نا اس لیے۔ میں نے کہا رات کے 2 بجے کون سا موسم انجوائے کر رہے ہو تم؟ تو اس نے ہاتھ پھیلا کر مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کہنے لگا کہا نا تم سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا میری گود میں سر رکھ کے سو جاؤ، نیند آ جائے گی۔ مسکرانے لگا۔ کہنے لگا تمہیں بار بار تو ایسی تکلیف نہیں دوں گا نا، پوری رات تم جاگتی رہی تھی صرف میرے لیے۔ میں نے کہا میں ابھی بھی جاگ سکتی ہوں۔ وہ کچھ دیر میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، پھر نظریں جھکا گیا۔ آہستہ آہستہ اس کا رویہ میرے ساتھ ویسا ہی ہو گیا جیسا پہلے تھا، جیسے شاید وہ مجھ سے سوال نہیں کر پا رہا تھا، وہ میرے کردار پر شک نہیں کر پا رہا تھا، اور اپنے آپ سے لڑ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کس کیفیت سے گزر رہا ہے، لیکن میں اسے سچ بتانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، اس لیے خاموشی سے واپس آ گئی۔ گھر جاتے ہی میرے دل میں اسامہ کے حوالے سے وسوسے آنے لگے، کہیں وہ کچھ غلط نہ کر دے، میری زندگی نہ برباد کر دے۔ جیسے ہی ہم لوگ گھر پہنچے تو اسامہ کی تیز نظریں مجھ پر تھی، البتہ تائی اماں آج میرے ساتھ اچھے سے ملی تھی۔ میں نے گھر کے کام میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، لیکن اس بار میری اہمیت الگ تھی۔ تائی اماں میرے ساتھ لگتی تھی، چچی بھی فاطمہ اور زینب سے کہتی تھی اپنے بھابھی کی مدد کیا کرو، گھر کے کاموں میں دلچسپی لیا کرو۔ ایک بار میں اپنے کمرے میں تھی جب میرے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے اسامہ کھڑا تھا۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا، اور دوپہر کے وقت ہمارے گھر کی ساری خواتین آرام کرتی تھی، وہ سب اپنے اپنے کمروں میں ہوتی تھی۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ وہ فٹافٹ سے میرے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر دیا، پھر کہنے لگا میری بات غور سے سنو۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں سننا، دفع ہو جاؤ۔ کہنے لگا دیکھو میں تمہارا بھانڈا پھوڑ سکتا ہوں۔ میں نے کہا تو تمہارا کیا ہوگا؟ اگر تم میرے بارے میں کچھ کہو گے تو میں بھی چپ نہیں رہوں گی، اور میں ویسے بھی زین کو سب کچھ بتا چکی ہوں۔
मेरी बात सुनकर उसके चेहरे की रंगत उड़ी थी। मैंने कहा, यही ड्रावा देना चाहते थे ना तुम मुझे? यही कहना चाहते थे ना? उसी के नाम पे ब्लैकमेल करना चाहते थे ना? तो जाओ जैन को जो कहना है कह दो, क्योंकि वो सब जानता है। और उसका ज़र्फ देखो, इसके बावजूद मुझे उसने अपनाया है, छोड़ा नहीं है। ये सुनकर वो घबराहट का शिकार हुआ, फौरन से कमरे से बाहर निकल गया। मैं जानती थी कि वो मुझे ब्लैकमेल जरूर करेगा, और अगर मैं कमजोर पड़ गई तो वो मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता रहेगा। मैं जानती थी कि वो ऐसी बात कभी जैन से नहीं पूछ सकता, इसीलिए मैं कुछ मुतमईन थी। नमाज में रो रो के अल्लाह से दुआ करती थी कि मैं अपने शोहर के साथ जानबूझ के खयानत नहीं की। आप जानते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, और मैं नहीं बता सकती उसे। मैं जानती हूँ मर्द कितना भी औरत से मोहब्बत क्यों ना करता हो, लेकिन ये सच जानकर वो उससे पहले जैसी मोहब्बत नहीं कर सकता। जैन मुझे ना भी छोड़ता, लेकिन कभी भी वो मोहब्बत ना देता जो अभी दे रहा था। 1 महीने बाद मैं उम्मीद सी हो गई। जैन बहुत खुश था, ताई अम्मा बहुत खुश थी। अब वो मेरा और भी ख्याल रखने लगे। उन्हीं दिनों चचा ने उसामा का भी रिश्ता तय कर दिया अपनी भांजी के साथ। चंद माह उसकी भी शादी हो गई। वक्त गुजरने लगा। अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाजा। जैन तो इतना खुश था जिसकी कोई हद नहीं हो। मैं अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई। आहिस्ता आहिस्ता सबके घर अलग हो गए, क्योंकि अब इस घर में गुजारा मुश्किल था। फारूक भाई की भी शादी हो चुकी थी। चचा ने और ताया ने उसी गली में और भी बहुत सारे घर खरीद दिए थे, और उन्हें नए सिरे से सब बच्चों के लिए बनवाया था। कहते थे कि हम चाहते हैं कि हमारा पूरा खानदान यहाँ करीब करीब ही रहे, ताकि कल को अगर कोई मुश्किल पेश आए तो सब इकट्ठे हो जाएं। इसीलिए चची और उसामा की फैमिली अब हमारे से घर से जा चुकी थी। फारूक जितने भाई अच्छे थे, उनकी बीवी भी वैसी थी। हम दोनों देवरानी जेठानी में ऐसी मोहब्बत थी कि दोनों बहनों में भी नहीं होती होगी। घर में बहुत इत्तेफाक था। एक के बाद एक मैंने दूसरे बेटे को जन्म दिया। फारूक भाई की एक बहुत प्यारी सी बेटी हुई। वक्त तेजी से गुजरने लगा, लेकिन जैन की मोहब्बत में कभी फर्क नहीं आया। अभी तक वो राज मेरे सीने में राज ही था, लेकिन उसकी अजियत कभी कभी जब मुझ पे सवार होती थी तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। बहरहाल हम इतने बड़े हो गए थे कि हमारे बच्चे हमसे ऊंचा सर निकाल चुके थे। ताई अम्मा और ताया अम्मा बीमार रहने लगे। फहाद और वहाद बिल्कुल जैन के बराबर आ गए। मेरा बहुत ख्याल भी रखते, हर वक्त तंग भी करते थे। उनकी फरमाइशें खत्म भी नहीं होती थी। आहद मुझे अम्मा कहता और फहद मुझे मॉम कहता था। मेरी जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां थी, जब एक बार ऐसा हादसा हुआ कि पूरे खानदान को हिला के रख दिया। उसामा की बीवी एक बार रोते हुए मेरे घर पे आई। मैंने कहा, क्या हुआ तुम्हें? कहने लगी, भाभी मेरी बेटी के साथ किसी ने ज्यादती कर दी। वो बहुत रो रही थी। मैंने कहा, ये क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो गया? वो रोए जा रही थी। उसामा की बीवी बहुत अच्छी थी और मेरी उसके साथ काफी दोस्ती भी थी। वो बताने लगी कि उसामा का रवैया उसके साथ अच्छा नहीं है। मैं जानती हूँ कि इसका मिजाज ही ऐसा है, किसी के साथ वो अच्छा रह ही नहीं सकता। वो कहती थी कि हर वक्त परेशान रहता है, मेरे करीब भी आता है तो खुशी नहीं होती, लड़ता झगड़ता भी है। लेकिन जो बात उसने अब बताई थी वो तो होश उड़ाने वाली थी। मैंने कहा, ये सब कैसे हो गया? वो कहने लगी, स्कूल के एक टीचर ने उसके साथ ये सब किया। मैंने कहा, तो तुम बताती क्यों नहीं हो सबको, शोर मचाओ। वो कहने लगी, क्या करूं भाभी, मेरी बच्ची बदनाम हो जाएगी। मैंने कहा, ये सोचकर कि तुम्हारी बच्ची बदनाम हो जाएगी तुम जालिम को सजा नहीं दिलवाओगी? कहने लगी, उसामा ने मना किया है। कहने लगा, मेरी बच्ची से कोई शादी नहीं करेगा। वो बहुत रो रहा है, अपने बाल नोच रहा है, पता नहीं बार बार कह रहा है कि किसी ने मेरी बेटी को मेरी वजह से बदनाम किया है। यह सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। कहने लगी, पता नहीं है उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है। भाभी मेरी बच्ची की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे तो उस शख्स से नफरत सी होने लगी है। अगर मैं उसके बच्चों की माँ ना होती तो उसे छोड़ देती अब तक। मैंने उसे तसल्ली दी, चुप करवाया। उसके साथ उसकी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर गई। वो हामला हो चुकी थी। और तब उसामा और उसकी बीवी को सच्चाई पता चली।
میں نے خاموشی سے بچی کا ابورشن کروایا، اسے کہا کہ اسے حادثہ سمجھ کر بھول جائیں، لیکن وہ بہت رو رہی تھی۔ ایسے حادثے کیا کبھی بھولے جاتے ہیں؟ یہ مجھ سے بہتر کون جانتا تھا کہ ایسے حادثوں کی اذیت عمر تک ہوتی رہتی ہے۔ ایک بار میں گھر میں اکیلی تھی، کھانا بنا رہی تھی، جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے اسامہ کھڑا تھا۔ اندر آ کر اس نے ہاتھ جوڑے، رونے لگا، کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی تھی۔ دیکھو وہ سب کچھ میری بیٹی کے ساتھ ہوا، تمہاری چپ نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی، کاش تم چپ نہ رہتی، مجھے سزا دلواتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ میں نے کہا خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے، ظلم کرو گے اور وہ چپ ہو جائے گا تو تم بخش دیے جاؤ گے، تو تم غلط سمجھتے ہو۔ آسمان پر بیٹھا پروردگار سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تم نے میری زندگی اذیتوں سے بھر دی نا، لیکن میرے اللہ نے میرا پردہ رکھا، مجھے زین جیسا محبت کرنے والا جیون ساتھی دیا، اور بچے بھی۔ تمہاری بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا غلط ہوا، مجھے اس کی بھی تکلیف ہے۔ آخر تم مرد لوگ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے سے پہلے کیوں نہیں سوچتے کہ اس کی اذیت سہنی تو ایک عورت کو ہی ہوگی نا، چاہے وہ بہن ہو، بیٹی ہو یا بیوی ہو۔ خدا کے لیے خود پر بھی رحم کھاؤ اور اپنی بہن اور بیٹی پر بھی۔ کہنے لگا پلیز مجھے معاف کر دو، اگر تم مجھے معاف نہیں کرو گی تو میری دوسری بیٹی بھی اسی ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنے گی۔ میں نے کہا میں نے تمہیں معاف کیا، صرف اس لیے کہ میں تمہاری بیٹیوں کے ساتھ وہ ظلم اور زیادتی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی جو کبھی تم نے میرے ساتھ کی تھی۔ آنسو صاف کرتے ہوئے وہ جا چکا تھا۔ میں نے اپنا ظرف بڑھاتے ہوئے ذہن سے کہا کہ میں احد کے لیے رمیسا کا رشتہ مانگنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگا وہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے، ابھی میٹرک میں پڑھ رہی ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی بس ہم نکاح کر دیں گے، رخصتی اس وقت کریں گے جب وہ زیادہ جماعتیں پاس کر لے گی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، خاندان کی لڑکی آ جائے گی۔ میں نے جب رمیسا کا رشتہ مانگا تو سامنے بیٹھا اسامہ اپنی گردن جھکائے نظریں جھکائے بس چپ چاپ بیٹھا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا، اور اس کی بیوی نے صرف مجھے بتایا تھا، اور وہ میری یوں شکر گزار تھی جس کی کوئی حد نہ ہو، اور میں اپنے رب کی شکر گزار تھی کیونکہ میرے رب نے میرا پردہ رکھا تھا، اور اب میرا فرض بنتا تھا کہ میں اس کی بیٹی کا پردہ رکھ لوں۔ مجھے اس شخص سے ابھی بھی نفرت ہے، بہت نفرت، لیکن اس کی بیٹی سے نفرت نہیں کر سکتی۔ اس کی اذیت کو میں سمجھ سکتی ہوں، اس لیے میں نے اس کی پردہ پوشی رکھ لی۔ آپ بتائیں میں نے ٹھیک کیا نا؟ اللہ حافظ۔